छठा हिस्सा काली घटाएं। हिजरत हबशा और मुशरिकीन की तिलमिलाहट। अल्लाह के लिए घर बार छोड़कर दूसरी जगह बस जाने का नाम हिजरत है। जब अरब की सरजमीन मुसलमानों के लिए तंग हो गई, वहां रहना उनके लिए दोभर हो गया, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखलिस साथियों से फरमाया, खुदा की जमीन बहुत वसी है, अपने लिए कोई और जगह तलाश करो, हो सकता है जालिमों से निजात मिल जाए और तुम आराम से बसर कर सको। साथियों ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आप ही बताएं हम कहाँ जाएं। आपने कहा, हबशा चले जाओ, वहां का बादशाह इंसाफ पसंद है, किसी पर जुल्म नहीं होने देता, लोग वहां सुख चैन से रहते हैं। हबशा अफ्रीका का एक मशहूर मुल्क है। पहले इसका नाम हबशा था, अब इसे इथोपिया कहते हैं। ये अरब से बहुत करीब है, दोनों के दरमियान बस एक समुंदर हायल है। इस समुंदर का नाम है बहर अहमर। वहां के बादशाह को नजाशी कहते थे। उस वक्त जो नजाशी था वो ईसाई मजहब का पैरू था। नाम उसका असहमा था। रजब का महीना था और नबुवत का 5वां साल। इशारा पाते ही बहुत से मुसलमानों ने हबशा का रुख किया। दो दो चार चार करके उन्होंने अरब को खैरबाद कहा। हबशा पहुंचे तो असहमा नजाशी ने हाथों हाथ लिया, अपने यहाँ बड़ी इज्जत से बसाया, हर तरह का आराम बहम पहुंचाया। कुरैश को खबर हुई तो बहुत बेचैन हुए, जैसे तन बदन में आग लग गई। ऐसा क्यों था? मुसलमानों ने उनका क्या बिगाड़ा था? बेचारों ने अपना घर बार ही तो छोड़ा था। उनके जाने से कुरैश को सुकून भी तो मिल गया था। बात यह थी कि कुरैश डरते थे। वो सोचते थे, कहीं बाहर से इन्हें मदद मिल गई तो क्या बनेगा? तब तो हम बेबस हो जाएंगे और उनके लिए मैदान बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर तो उनकी आवाज हर तरफ गूंज उठेगी, जिधर देखो इस्लाम का ही बोलबाला होगा और बुतों के लिए कयामत आ जाएगी। मुशरिकीन का वफद नजाशी के दरबार में फौरन उन्होंने शाह हबशा के पास 2 सफीर भेजे। एक अबू रबिया का बेटा अब्दुल्ला था, दूसरा आस का बेटा अम्र। ये लोग गए ताकि बादशाह के कान भरें और मुसलमानों को पकड़कर फिर अपने यहाँ ले आए। बादशाह को लुभाने के लिए कीमती तोहफे भी ले गए। हबशा पहुंचे तो पहले दरबारी पादरियों से मिले। दोनों की स्कीम थी, पहले इन्हीं को हमवार किया जाए। इस गरज से उन्हें भी कुछ तोहफे तहाइफ दिए। फिर वो दोनों बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। बड़ी न्याजमंदी से तोहफे पेश किए और अर्ज किए, बादशाह सलामत, हमारे यहाँ से कुछ मुजरिम भागे हैं। उन्होंने हुजूर वाला के यहाँ पनाह ली है। उन्होंने कौमी दीन से बगावत की है। हुजूर वाला का भी दीन नहीं अपनाया है, एक नया ही दीन लेकर उठे हैं। उसको न हम जानते हैं न हुजूर वाला। घर घराने वाले उनसे आजिज आ चुके हैं। उन्हें लेने के लिए उन्होंने हमें भेजा है। वो उनकी रग रग से वाकिफ हैं, उनके अजाइम को अच्छी तरह समझते हैं। पादरियों ने तायद की, पुरजोर अंदाज में बोले, जहां पनाह, ये लोग सच कहते हैं, वाकई कुछ मुजरिम यहाँ घुस आए हैं, इन्हें जरूर इनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन नजाशी ने इनकार किया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिन लोगों ने हमारे यहाँ पनाह ली है, हमारे पास रहना पसंद किया है, उन्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिए, वरना नाइंसाफी होगी। वो लोग हैं कहाँ? मैं उनकी भी बातें सुनूंगा। वो जहां कहीं भी हो, हाजिर किए जाएं। यही चीज थी जिससे सफीर सबसे ज्यादा घबरा रहे थे। हजरत जाफर की पुरअसर तकरीर और नजाशी का तासुर। मुसलमान हाजिर किए गए। बादशाह ने सवाल किया, सुना है तुम लोगों ने अपना कौमी दीन छोड़ दिया है, मेरा दीन भी नहीं अपनाया है, और जो दूसरे दीन हैं उन सबसे भी बेजार हो, तो क्या कोई नया दीन लेकर उठे हो? आखिर वो कैसा दीन है? मामले की वजाहत करो। अबू तालिब के बेटे हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद थे। उन्होंने अपनी और सबकी तर्जुमानी की। ऐ बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुत पूछते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारी करते थे, पड़ोसियों को सताते थे, आपस में झगड़ते थे, ताकतवर कमजोरों को चूसते थे। अल्लाह ने हम पे रहम किया। उसने हम में एक रसूल भेजा। उस रसूल पर एक किताब भी नाजिल की। हम उस रसूल के खानदान को अच्छी तरह जानते थे, उसकी सच्चाई और पाकबाजी से वाकिफ थे। उसने हमें सच्चे दीन की दावत दी। उसने कहा, हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, बेजान मूर्तियों को पूजना छोड़ दें, सच बोलें, ईमानदार बनें, सिला रहमी करें,
पड़ोसियों को आराम पहुंचाएं, जुल्म से बाज आएं, बदकारी छोड़ दें, यतीमों का माल ना खाएं, शरीफ औरतों पर तोहमत ना लगाएं, नमाज पढ़ें और खैरात दें। हमने उस रसूल को सच्चा जाना, उस पर ईमान ले आया। अल्लाह की तरफ से उसने जो कुछ बताया जान और दिल से तस्लीम कर लिया। बस यही वो जुर्म है जिस पर कौम नाराज हो गई, हमको बेदर्दी से सताने लगी कि इस दीन से हम फिर जाएं और फिर गलत राहों में भटकते फिरें। जब हम तंग आ गए, वहां सांस लेना दोभर हो गया, तो हमने आपके मुल्क में पनाह ली कि शायद यहाँ चैन नसीब हो जाए, जुल्म सितम का साया सर से टल जाए। नजाशी ने कहा, उस पर जो कलाम उतरा है मैं भी सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे पास कुछ हो तो सुनाओ। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने सूरह मरियम की आयतें सुनाई। नजाशी पर बहुत असर हुआ, उस पर रक़्क़त तारी हो गई और आंखों से बेइख्तियार आंसू उबल पड़े। वो इतना रोया कि दाढ़ी भीग गई। जितने पादरी थे उन सब का भी दिल पिघल कर रह गया और आंखों से आंसू जारी हो गए। रोते रोते उनकी भी दाढ़ियां और सहीफे तर हो गए। आयतें सुनकर नजाशी ने कहा, खुदा की कसम, ये और ईसा का कलाम दोनों एक ही चश्मे से निकली हुई दो नहरें हैं, ये एक ही चिराग के दो परतों हैं। उसने कुरैश के सफीरों से कहा, वापस जाओ, बाखुदा अब ये लोग तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। इस तरह उसको मुसलमानों से खास हमदर्दी हो गई। इन्हें जालिम दुश्मनों के हवाले करना उसने गवारा न किया। उसने कुरैश के कीमती तोहफों को ये कहते हुए नफरत और हकारत से ठुकरा दिया, अगर तुम लोग मुझे एक पहाड़ के बराबर भी सोना दो, तब भी इन लोगों को तुम लोगों के हवाले नहीं कर सकते। सफीरों ने उसे बहुत वरगलाया, लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी और वो दोनों अपना सा मोह लिए वापस आए। मुसलमान हबशा में आराम और इत्मीनान से रहते रहे। एक शैतानी कॉन्फ्रेंस। ये सोच सोच कर मुशरिक तड़प तड़प उठते कि मुसलमान जोर पकड़ते जा रहे हैं, इस्लाम के लिए राहें खुलती जा रही हैं। एक दिन वे इकट्ठा हुए, आपस में एक कॉन्फ्रेंस की। मुगीरा का बेटा वलीद सदर बना। ये बहुत बूढ़ा था, पूरी कौम में हर दिल अजीज था। कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद की बात छिड़ गई। वलीद ने कहा, हज के दिन करीब आ गए, बाहर से अब वफाद आएंगे। मोहम्मद का तो चर्चा है ही, उसके बारे में तहकीक करेंगे। आपस में एक बात तय कर लो और सब लोग मिलकर वही बात कहो। देखो, एक दूसरे की उल्टी मत कहना, वरना लोग समझ जाएंगे कि तुम झूठे हो, फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। कुरैश ने कहा, अब्द शम्स के बाप, फिर हमें कोई एक बात बता दीजिए, हम सब वही कहेंगे। वलीद ने कहा, नहीं, पहले तुम बताओ, तुम लोगों की क्या राय है। कुरैश बोले, हम कहेंगे मोहम्मद काहिन है। वलीद ने कहा, नहीं, खुदा की कसम वो काहिन नहीं है। हमने बहुतेरे काहिन देखे हैं, काहिनों के बहुत कलाम सुने हैं, काहिनों के गीत और उनके कलाम दूसरे ही रंग के होते हैं। कुरैश बोले, तो हम कहेंगे वो मजनू हैं। वलीद ने कहा, नहीं, वो मजनू नहीं है। हमने जुनून को खूब देखा पहचाना है, उसके अंदर एक अलामत भी नहीं है। मजनूनों किसी कोई कैफियत नहीं। कुरैश बोले, तो हम कहेंगे वो शायर है। वलीद बोला, वो शायर भी नहीं, हमने जमीन शेर की खूब खाक छानी है, सारी बहरों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, उसका कलाम शेर नहीं हो सकता। कुरैश बोले, तो हम कहेंगे वो जादूगर है। वलीद बोला, वो जादूगर भी नहीं, हमने बेहतरीन जादूगर देखे हैं, जादू के 20 करतब देखे हैं, ये जादूगरों का टोना मंतर नहीं। कुरैश बड़ी हैरानी के साथ बोले, फिर हम क्या कहें अब्द शम्स के बाप। वलीद बोला, खुदा की कसम, उसके कलाम में बला की मिठास है। वो गोया एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं, शाखें इंतहाई मीठे और लजीज कनों से लदी हैं। जहां तुमने उनमें से कोई बात कही, सारा पोल खुल जाएगा, जो सुनेगा समझेगा ये झूठा प्रोपेगंडा है। सबसे लगती हुई बात यह है कि वो जादूगर है, जादू असर कलाम लेकर आया है। इससे वो बाप बेटे में, भाई बहन में, बीवी शौहर में और खानदान खानदान में फूट डाल रहा है। सब ये राय सुनकर बहुत खुश हुए और जलसा बर्खास्त हो गया। तय हो गया, हाजियों के काफिले आएंगे तो सब यही प्रोपेगंडा करेंगे। हज का जमाना आ गया, हाजियों के काफिले भी आ गए। अब वो हर वक्त ताक में रहते, जहां मौका पाते उनके कान भरते। जिसको देखो जबान पर यही अल्फाज थे, मोहम्मद जादूगर है, जादू असर कलाम लेकर आया है। काफिले लौट कर अपने यहाँ गए, सबको आपकी खबर दी। इस तरह पूरे अरब में आपका चर्चा हो गया। बहुतों को हकीकत हाल जानने का भी शौक हुआ और वो इसी धुन में घर से निकल पड़े। आसमान का थूका अपने मुंह पर आता है,
مشرکوں نے آپ کے خلاف سازش کی، وہ سازش خود ان کے سر آ پڑی۔ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اس سے اسلام کی اور ترقی ہوئی۔ سارے عرب میں آپ کا شعرا ہو گیا، اس کے اثرات بہت دور دور تک پہنچے۔ مشرکوں کو سب سے زیادہ ڈر اسی کا تھا، کہتے تو وہ یہ تھے کہ ہمیں آبائی دین عزیز ہیں، جان لڑا کر اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اصل بات کچھ اور ہی تھی۔ دین سے زیادہ ان کو دنیا کی فکر تھی۔ عرب بالکل آزاد زندگی گزارتے تھے، وہاں نہ کوئی اصول تھا نہ قانون، جو جی میں آتا تھا کرتے تھے۔ ہر طرف بے حیائی اور بدکاری عام تھی، شراب نوشی اور جوئے بازی کا بازار گرم تھا، لوگ انجام سے آنکھیں بند کیے رنگ رلیوں میں مست تھے۔ پیارے نبی کی دعوت ان برائیوں کے خلاف ایک زبردست للکار تھی۔ پھر یہی نہیں، مکہ بتوں کا گڑھ تھا، لوگ دور دور سے زیارت کو آتے۔ قریش ہی ان بت خانوں کے مہنت تھے، ان آستانوں کے مجاور تھے، ان کو بھی نذرانے ملتے، مختلف چالوں سے یہ اچھی طرح لوٹتے تھے۔ اسلام کا پھیلنا اس کاروبار کے لیے ایک خطرہ تھا، بھلا اب وہ نچلے کب بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں، اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، آج سے برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمدردی کا کوئی سوال ہی نہیں، چاہے محمد ہو یا اس کے ساتھی۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو مشرکوں کے غلام تھے، یہ ظالم انہیں بہت ہی بے دردی سے ستاتے، چاہتے کسی طرح یہ اسلام سے پھر جائیں۔ مسلمانوں سے یہ بے رحمیاں دیکھی نہ جاتی، بے اختیار تڑپ تڑپ اٹھتے۔ جو لوگ کچھ مالدار ہوتے ان مظلوموں کو خرید خرید کر آزاد کر دیتے۔ مشرکوں نے دیکھا اس طرح تو مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ رہی ہے، انہوں نے غلاموں کو بیچنا بند کر دیا۔ سوچا خوب ناک میں دم کریں، خود ہی ساری مستی بھول جائیں گے۔ جو مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حبشہ نہیں جا سکے تھے، ان کو یہ ظالم پہلے سے زیادہ ستانے لگے۔ وہی لوگ کیا، خود آپ کو بھی اور زیادہ ستانے لگے اور ظلم کی بھٹی میں تپانے لگے۔ حالانکہ ابو طالب کھل کر آپ کے ساتھ تھے، تمام اہل خاندان بھی آپ کے ہی طرفدار تھے۔ عمر دربار رسالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، خدایا خطاب کے بیٹے عمر یا ہشام کے بیٹے عمر کو ہدایت دے، ان دونوں میں جو بہتر ہو اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ آپ کا خیال تھا اس طرح اسلام کی مظلومی کافی حد تک دور ہو جائے گی۔ عمر کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، وہ عزم و حوصلے کا پتلا تھا، طاقت بے پناہ تھی، کسی سے ڈرتا نہ تھا نہ کسی سے دبتا تھا، جو کرنے کا ارادہ کر لیتا کر کے ہی دم لیتا۔ یہی وجہ ہے وہ اسلامی دشمنی میں بھی آگے آگے تھا، مسلمانوں کے لیے سنگ دلی اور بے رحمی کا نمونہ تھا۔ کوئی باندی اسلام لے آتی اور اس کے ہاتھ لگ جاتی تو بے تحاشا پیٹتا، مارتے مارتے جب تک تھک نہ جاتا ہاتھ نہ روکتا، تھک کے چور ہو جاتا تو کہتا میں نے تو تھک کر چھوڑ دیا ہے، ذرا دم لے لوں پھر تیری کھالو ٹھیڑوں۔ سخت مزاجی اور بے رحمی کا یہ عالم تھا، لیکن ساتھ ہی سینے میں درد مند دل بھی تھا۔ وہ رشتہ داروں کا بہت ہمدرد تھا، گھر والوں پر انتہائی مہربان تھا۔ اس کو خبر ہوئی بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر کے گئے تو دل کو سخت چوٹ لگی، اور جب یہ سنا کہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی، مکے سے گئے ہوئے دونوں سفیر ناکام لوٹ آئے، تو وہ سر پیٹ کے رہ گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا اور کنپٹی کی رگیں غصے سے تھرائیں۔ محمد ہی مسئلے کی جڑ ہے، اسی نے قریش میں پھوٹ ڈالی ہے، اسی نے خاندان میں خلیج کھودی ہے، اسی نے اپنوں کو باہم ٹکرایا ہے۔ ہاں تو اب اس کا سر قلب کر کے ہی دم لوں گا۔ وہ کمر سے تلوار لگا کر گھر سے نکلا اور تیزی سے چل پڑا کہ آج آپ کا قصہ ہی پاک کر دے اور روز روز کی فکر اور بے چینی سے سب کو نجات مل جائے۔ راستے میں بنی عدی کے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، یہ نعیم بن عبداللہ تھے، پہلے ہی اسلام لا چکے تھے لیکن کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ ظلم و ستم کا جانکہا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اسی لیے کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا عمر بہت جوش میں ہے، کمر سے تلوار بھی لٹک رہی ہے، پوچھا خطاب کے بیٹے ادھر چل دیے؟ عمر بولے اسی بددین کے پاس جو ہمارے دیوتاؤں کی توہین کر رہا ہے، جو قبیلوں کا سارا نظام درہم برہم کر رہا ہے۔ نعیم عمر کا غصہ جانتے تھے، سوچا کہیں سچ مچ آپ کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے، کسی طرح عمر کا رخ بدلا جائے۔ فوراً ایک تدبیر ذہن میں آئی، بولے عمر کس دھوکے میں ہو؟ محمد کو تو قتل کرو گے تو عبد مناف تمہیں جیتا چھوڑ دیں گے، اور ذرا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ عمر بولے کیا کہا؟ میرے گھر میں کون؟ نعیم بولے بہن اور بہن بھی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، محمد کا دین قبول کر لیا ہے، پہلے ان سے تو نپٹ لو۔ عمر ہکا بکا رہ گیا، جیسے سارے بدن میں آگ لگ گئی، بہن اور بہن بھی اسلام لا چکے تھے،
اسی کے لیے جینے مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر عمر بے خبر تھا کیونکہ انہوں نے اب تک چھپایا تھا۔ عمر فوراً بہن کی طرف پلٹا، سینہ سلگ رہا تھا اور غصے سے رگیں پھول آئی تھی۔ وہاں پہنچا تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی۔ وہ بے تحاشا دروازہ پیٹنے لگا۔ گھر کے لوگ گھبرا گئے۔ انہوں نے پوچھا کون؟ جواب ملا میں ہوں عمر، جلدی سے دروازہ کھولو۔ عمر سننا تھا کہ لوگ چونک اٹھے، خوف سے بدحواس ہو گئے، ادھر ادھر چھپنے لگے۔ عمر کی بہن کا نام تھا فاطمہ اور بہنوی کا تھا سعید۔ یہ دونوں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھتے تھے۔ خباب کو خود پیارے نبی نے متعین کیا تھا، جو آیتیں نازل ہوتی یہ پڑھ کر سناتے اور وہ دونوں یاد کر لیتے۔ اس وقت خباب سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ عمر کی آواز سنتے ہی اندر چھپ گئے۔ جس صحیفے سے وہ پڑھ رہے تھے فاطمہ نے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ شوہر ہمت کر کے آگے بڑھے اور جا کر دروازہ کھولا۔ عمر ایک غضبناک شیر کی طرح اندر آیا، عقابی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ ابھی جو آواز کانوں میں پڑی وہ کہاں سے آئی، لیکن بہن اور بہنوی کے علاوہ سامنے کوئی نہ تھا۔ کڑک کر پوچھا، ابھی آواز کہاں سے آ رہی تھی اور وہ آواز کیسی تھی؟ خوف سے تو برا حال تھا، سچ سچ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جھٹ بولے، یہاں تو کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ عمر زور سے گرجا، چھپاؤ نہیں، کیا سمجھتے ہو تمہارے اسلام سے میں بے خبر ہوں؟ یہ کہہ کر وہ بہنوی کی طرف بڑھا، بے تحاشا انہیں پیٹنے لگا۔ فاطمہ سے یہ دیکھا نہ گیا، بڑھ کر شوہر کو بچانے لگی۔ اب عمر نے بہن کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا۔ آگ کو جتنا ہی پیٹو اوپر اٹھتی ہے۔ عمر کی مار سے جوش عقیدت کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ فاطمہ اور ان کے شوہر چیخ اٹھے، ہاں ہم اسلام لے آئے ہیں، اسلام پر جینے اور مرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہٹا نہیں سکتی۔ ہاں اب ہم مسلم ہیں، اسلام کی لذت سے سرشار ہیں، اس کے لیے سب کچھ جھیلنے کے لیے تیار ہیں، تمہارا جو جی چاہے کر لو۔ یہ آواز بے انتہا عزم و سوز میں ڈوبی ہوئی آواز، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز براہ راست عمر کے دل سے ٹکرائی۔ اب عمر آگ سے پانی تھے، پتھر سے موم تھے، بے رحم ہاتھ چلتے چلتے رک گئے۔ بہن کے سر سے خون کے فوارے جاری تھے۔ عمر کا دل یہ دردناک منظر دیکھ کر پسیج گیا، فوراً شرم سے سر جھک گیا۔ یکایک نظر اس صحیفے پر پڑی جسے خباب پڑھ رہے تھے۔ اچھا یہی تم دونوں پڑھ رہے تھے، ذرا دینا میں بھی دیکھوں۔ عمر کے لہجے میں بڑی نرمی آ چکی تھی۔ بہن بولی، مجھے ڈر ہے، تمہارے ہاتھ لگ گیا تو پھر ملے گا نہیں۔ عمر بولے، اطمینان رکھو، قسم کھا کر کہتا ہوں ضرور واپس کر دوں گا۔ فاطمہ نے وہ صحیفہ عمر کو دے دیا۔ دل میں یہ تمنا چٹکیاں لے رہی تھی، کاش یہ اسلام لے آئے۔ عمر نے صحیفے کو ہاتھ میں لیا، غور سے دیکھا، پڑھتے ہی دل کانپ اٹھا۔ اس کی عظمت و جلال کے احساس سے لرز اٹھا۔ بے اختیار زبان سے نکلا، کتنا اعلیٰ اور پاکیزہ کلام ہے یہ۔ خباب قریب ہی چھپے ہوئے تھے، سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، فوراً سامنے آ گئے۔ بڑی ہی مسرت اور اطمینان کے لہجے میں فرمایا، عمر، رسول خدا نے دعا فرمائی تھی، خدایا ہشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں اللہ نے تمہارے لیے دعا سن لی۔ عمر، اب اللہ سے جڑ جاؤ، اب اس کے در کو نہ چھوڑو۔ عمر بولے، اچھا خباب بتاؤ محمد کہاں ہیں، جاتا ہوں، اب میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب مجھے روشنی مل گئی، سچائی مجھ پر واضح ہو گئی۔ اب تک میں بڑی بھول میں تھا، آج میرا دل مطمئن ہو گیا، محمد واقعی نبی ہیں، وہ جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سچ مچ خدا کا کلام۔ خوشی سے خباب کا دل کھل اٹھا اور بولے، آپ کوہ صفا پر ارقم کے گھر میں ہیں؟ اللہ اللہ! فاطمہ کی زندگی کا یہ کتنا پرمسرت لمحہ تھا اور سعید کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ آج فاطمہ کا بھائی اور سعید کا سالہ اسلام کی گود میں تھا۔ عمر آئے تو مشرک تھے، خون محمد کے پیاسے تھے، جا رہے تھے تو تنہا خدا کے غلام تھے اور محمد کے سچے جانثار تھے، دوڑے جا رہے تھے کہ آپ کو اپنا آقا بنا لے، مبارک قدموں میں اپنا سر ڈال دیں۔ عمر ارقم کے گھر پہنچے تو کباڑ بند تھے، کنڈی کھٹکھٹائی تو بلال کی آواز آئی، کون؟ جواب ملا، خطاب کا بیٹا عمر۔ اس وقت رسول خدا اپنے کچھ ساتھیوں میں سے حمزہ، ابو بکر، بلال اور علی سبھی موجود تھے۔ بلال آپ کے پاس آئے، عرض کیا، اللہ کے رسول، دروازے پر خطاب کا بیٹا عمر ہے، اگر کھول دیا تو ڈر ہے یہاں کوئی قیامت نہ کھڑی کر دے۔ حضور نے فرمایا، اسے اندر آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو کیا کہنا۔ حمزہ بولے، اور اگر بری ہوئی تو اس کو مارنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بلال دروازہ کھولنے گئے
حمزہ بھی ساتھ ہو لیے کہ عمر نے اگر حملہ کیا تو بلال کی مدد کریں گے۔ دروازہ کھل گیا، عمر اندر آ گئے۔ حمزہ اور بلال جھپٹے اور باہوں میں انہیں جکڑ لیا۔ عمر پر نظر پڑی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا عمر کے دل میں جو کھوٹ ہو دور کر دے، اس کا سینہ نور ایمان سے جگمگا دے۔ حمزہ عمر کا ہاتھ چھوڑ دو، بلال تم بھی چھوڑ دو۔ حمزہ اور بلال الگ ہو گئے۔ عمر آگے بڑھے، حضور اقدس میں کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، عمر کیا جب تک کوئی دردناک عذاب نہ آ لے اپنی روش نہیں چھوڑو گے؟ کہو کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا، ایمان لانے آیا ہوں، اب میں مسلمان ہوں، آپ کا غلام ہوں، خدا کا پرستار ہوں، حق کا علمبردار ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں نے زور کا نعرہ لگایا۔ اس زور کا نعرہ لگایا کہ گھر کی دیواریں ہل گئی اور مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے عجیب سما تھا، پوری فضا پر ایک رعب اور ایک جلال چھا گیا۔ یہ ایک فقرہ تھا جو بے اختیار زبانوں سے نکل پڑا۔ یہ بتا رہا تھا ان کو کتنی زیادہ خوشی ہے، روح کو کتنا سکون اور دل کو کتنا سرور ہے، کیونکہ آج عمر مسلمان تھے، آج عمر ان کے ساتھ تھے۔ عمر مسلمان ہوئے تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا، ان کے سینے پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی، خدایا عمر کو ہدایت دے، خدایا عمر کو ثابت قدم رکھ۔ عمر کی ایمانی غیرت و حمیت۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی اب مسلمانوں میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ چاہے مریں چاہے جیئیں۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو۔ مرنے اور جینے سے کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، پھر چھپنا کیسا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا، ہم تھوڑے ہیں، دشمن بہت ہیں۔ عمر بولے، خدا کی عبادت اور چھپ کر کی جائے؟ باخدا یہ نہ ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جن جن مجلسوں میں اب تک کفر کے گن گائے ہیں، اب وہاں وہاں جا کر اسلام کے نعرے لگاؤں گا۔ آپ نے ساتھیوں کی دو صفیں بنائیں، ایک کے امیر حضرت عمر تھے اور دوسری کے حضرت حمزہ۔ بہادر جوانوں کی دونوں صفیں کعبے کی طرف بڑھیں، وہاں پہنچ کر نماز ادا کی، پھر اس زور کا نعرہ لگایا کہ مکے کی پہاڑیاں دہل گئیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ماہ اسلام کی تابانی کا پہلا دن تھا۔ آج پہلی بار اسلام پوری شان و شوکت سے نمودار تھا۔ اس دن قریش کو جتنا رنج و ملال ہوا اور کبھی نہ ہوا تھا، مسلمانوں کو جتنی خوشی تھی اس سے کہیں زیادہ خوشی حضرت عمر کو تھی کہ آج دنیا کی سب سے بڑی دولت انہیں حاصل تھی۔ حضرت عمر نے گھوم گھوم کر اسی رات اپنے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو بھی اسلام لانے کی دعوت دی۔ آج تک جو دلیری اور بے باکی اسلام سے روکنے میں صرف ہو رہی تھی، آج وہی دلیری اور بے باکی اس کی تبلیغ میں نمایاں تھی۔ ابو جہل ان کا ماموں تھا، اس کے یہاں بھی گئے۔ ہاں، وہی ابو جہل جو اسلام کے نام سے ہی جلتا، جو آپ کے لیے ہر آن آگ بگولا رہتا۔ گھر کی کنڈلی کھٹکھٹائی تو باہر آیا، بہت ہی پیار و محبت سے ملا۔ خوش آمدید بھانجے، کہو کیسے آئے ہو؟ بس یہ بتانے آیا ہوں کہ اب میں مسلم ہوں، میں اللہ واحد پر ایمان لے آیا، محمد کو نبی مان لیا اور ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل کے ذہن و دماغ پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس نے زور سے دروازہ پیٹا اور کڑک کر بولا، خدا تجھے غارت کرے، تیرے دین کا جنازہ اٹھے، تو اس وقت کیسی منحوس خبر لے کر آیا ہے؟ اب قریش عمر پر پل پڑے، ان کو ستانے اور تنگ کرنے لگے۔ عمر بھی تلوار سے ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ کافروں میں ہوتے ہوئے بھی ڈر نام کو نہ تھا، بار بار شیر کی طرح گرجتے اور پوری بے باکی سے کہتے، سن لو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، کوئی بھی ہلا تو سر قلم کر دوں گا۔ اسی موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا خطاب دیا کہ اللہ نے ان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کیا۔ یہ نبوت کا چھٹا سال تھا۔ حضرت حمزہ کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت عمر بھی اسلام لے آئے۔ مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ۔ اب دن بدن مسلمانوں کا زور بڑھ رہا تھا، لوگ رفتہ رفتہ اسلام کی طرف کھینچ رہے تھے۔ تو کیا قریش ہاتھ پاؤں مار کر بیٹھ رہے؟ نہیں، وہ برابر اس دھن میں رہے کہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیں یا نثاروں کو حضور سے بدگمان کر دیں۔ اسی غرض سے وہ ایک روز سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے کیا تدبیر کی جائے۔
محمد کے عقیدت مندوں کا بادل چھٹ جائے، سارے جانثار گرد کی طرح اڑ جائیں اور وہ بے بس ہو کر رہ جائیں۔ بہت دیر ہو گئی، وہ سوچتے رہے، غور کرتے رہے۔ آخر میں رائے ہوئی محمد کا بائیکاٹ کیا جائے، مکمل بائیکاٹ۔ آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، نہ کوئی شادی بیاہ کرے، نہ خرید و فروخت کرے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان دے، اور نہ کسی طرح کا لین دین کرے۔ اس رائے کی سب نے تائید کی۔ بات اور پکی کرنے کے لیے ایک تحریری معاہدہ بھی ہوا جس میں انہی ناپاک عزائم کا تذکرہ تھا۔ معاہدہ کعبے میں لٹکا دیا گیا کہ ہر ایک اس کا احترام کرے، نہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرے، نہ اسے ہاتھ لگانے کی جرات کرے۔ پھر قریش کے کچھ سردار آل مطلب کے پاس گئے اور انہیں دھمکی دی، دو شکلیں ہیں، یا تو محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے قتل کر دیں، اس طرح تمہیں بھی آرام مل جائے گا، ہمیں بھی چین نصیب ہو جائے گا، تمہیں بہت سا خون بہا بھی دیں گے، اگر اس پر راضی ہو جاؤ تو کیا کہنا، ورنہ ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے، نہ تم سے خرید و فروخت کریں گے اور نہ کوئی اور لین دین۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے، کہو کیا خیال ہے؟ آل مطلب یہ سوچنے کو بھی تیار نہ تھے کہ آپ کو بے رحم ہاتھوں میں دے دیا جائے اور وہ اپنے دل کے ارمان پورے کریں۔ آپ ان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھے، آپ ان کو جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ انہوں نے قریش کی دھمکیوں کا ذرا بھی خیال نہ کیا، صاف صاف کہہ دیا، ہر بات گوارا ہے، محمد کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ مشرکین نے کہا تو ٹھیک ہے، آج سے ہم تمہارے دشمن، تم ہمارے دشمن، اور اب ہم تمہارا محاصرہ کریں گے۔ قریش نے ان کا محاصرہ کر لیا، بھوکوں مارنے کی مہم شروع کر دی۔ بنی ہاشم آل مطلب کے رشتہ دار تھے، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ صرف ابو لہب نے بے وفائی کی، اس نے پورے خاندان کی مخالفت کی اور قریش کی طرفداری کی، کیونکہ یہ خاندان سے بیزار تھا، ان کو مصیبت میں دیکھ کر پھولا نہ سماتا تھا۔ پھر یہی وہ بدبخت تھا جس نے قریش کو بائیکاٹ کا مشورہ دیا تھا، آل مطلب سے لین دین نہ کرنے پر ابھارا تھا۔ مسلمانوں کا غیر معمولی صبر و استقلال۔ محرم کا مہینہ تھا، نبوت کا 7واں سال۔ ابو طالب پورے خاندان کے ساتھ ایک درے میں نظر بند ہو گئے۔ یہی درہ شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ دن رات یہیں پڑے رہتے، نہ کسی سے کچھ تعلق، نہ کوئی لین دین۔ ایک جیل خانہ تھا جس میں وہ مستقل بند رہتے، صرف محترم مہینوں میں باہر آتے، جبکہ عرب کی ساری جنگیں رک جاتی، لڑائی جھگڑے بند ہو جاتے، ہر طرح کے خطرے جاتے رہتے، ہر آدمی بالکل آزاد اور بے خطر ہوتا۔ انہی مہینوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر آ جاتے اور پھر دعوت کا کام شروع کر دیتے۔ حاجی انہی دنوں میں مکے آتے تھے، تجارت کرنے والے مکے کے قریب ہی بازار لگاتے اور تجارت کے سامان سجاتے۔ آپ ان کے پاس جاتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، بہت ہی درد اور محبت سے فرماتے، میرے پیارے بھائیوں، خدا کا دین قبول کر لو، وہ بہت خوش ہوگا، تم پر مہربان ہوگا اور اچھا بدلہ دے گا، لیکن اگر کفر و شرک سے چمٹے رہے اور اس دین کو ٹھکرا دیا تو وہ ناراض ہوگا، بہت سخت عذاب دے گا۔ جو لوگ حبشہ میں تھے انہیں اطلاع ملی، عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اس طرح اسلام کے قدم جم گئے ہیں، اس کی مظلومی اور بے کسی ختم ہو گئی ہے، مسلمان اب بے جھجک قریش کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں ان کی گمراہی پر متنبہ کر رہے ہیں۔ مکے کا کونا کونا اب نور اسلام سے جگمگا رہا ہے، نہ صرف مکہ بلکہ بیرون مکہ بھی اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی سے بے تاب ہو گئے، اتنے خوش ہوئے کہ حبشہ کو خیر بات کہا اور پھر مکے کا رخ کیا۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا مسلمان تو نظر بند ہے، قریش کا ان پر پہرا ہے، بڑی تنگی اور مصیبت کا سامنا ہے۔ ایسے میں وہ مکے کیا جاتے، الٹے پاؤں حبشہ لوٹ گئے۔ درے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص ساتھی پڑے رہے، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، سال 6 مہینے نہیں، مسلسل 3 سال پڑے رہے۔ بلائیں امنڈ امنڈ کر آتی رہیں اور سب سہتے رہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو آپ نے ان ساتھیوں کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی۔ مخلص ساتھیوں نے حبشہ کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر اطمینان کا سانس لیا۔ اب مکہ میں بس گنے چنے مسلمان رہ گئے۔ جو مسلمان رہ گئے ان پر ایک عرصے تک دشمنوں کا پہرا رہا، جس کی وجہ سے ایک ایک لمحہ ان کے لیے عذاب بن گیا، لیکن باہری غیرت و ہمت
سب کچھ ایک طرف، آل مطلب کا جوش و جذبہ ایک طرف، بھوک اور فاقے کی سختیاں سہتے رہے، مگر آپ پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دی، جی جان سے آپ کی حفاظت کی۔ چچا ابو طالب کی شفقت و محبت تو قابل دید تھی، وہ آپ کے پیچھے بالکل دیوانے رہتے، جیسے ایک شفیق ماں لخت جگر کے پیچھے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے غافل نہ ہوتے، ہمیشہ کلیجے سے لگا کے رکھتے، سوتے بھی تو ساتھ سلاتے، کبھی کسی مجبوری سے ساتھ چھوڑنا ہی پڑتا تو اپنی جگہ کسی بیٹے کو کر دیتے کہ رات میں جاگ کر آپ کی حفاظت کرے۔ اتنا کٹھن مرحلہ تھا یہ، سارا ماحول دشمن، دوست عزیز سب سے انبن، پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت سعد بن وقاص کے مطابق ایک بار رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ میں آ گیا، میں نے اس کو دھویا، پھر آگ میں بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ لوگوں سے کوئی لین دین نہیں، گویا ہر وقت موت منہ کھولے کھڑی ہو۔ ایسے میں اللہ نے مدد کی، بے کسوں کے لیے انتظام کیا، کچھ دلوں کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ مسلمانوں کی بے بسی دیکھ کر انہیں ترس آنے لگا، وہ چھپ چھپا کر ان کے پاس آتے، کچھ کھانے پینے کا سامان دے جاتے۔ انہی لوگوں میں ایک حزام کے بیٹے حکیم تھے، بی بی خدیجہ ان کی پھوپھی تھی، یہ اپنی پھوپھی کو روٹی سالن دے جاتے، حضرت خدیجہ خود کھاتی، اوروں کو کھلاتی۔ عہد نامہ چاک ہو گیا۔ عمرو کے بیٹے ہشام بھی ان مسلمانوں کے بڑے ہمدرد تھے، اونٹ پر بہت کھانا کپڑا لاد لیتے، رات ہو جاتی تو ان مظلوموں کے پاس آتے، اونٹ کو گھاٹی کے باہر ہی بٹھا دیتے اور سارا سامان اندر پہنچا دیتے۔ ہشام برابر ایسا ہی کرتے رہے۔ کچھ دنوں میں قریش کو پتہ چل گیا، اب وہ ان کو بھی ستانے لگے، لیکن وہ اپنی ہمدردیوں سے باز نہ آئے۔ ہشام نے ایک کام اور کیا، وہ ابو امیہ کے بیٹے زہیر کے پاس گئے، یہ عاتقہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا نواسہ تھا۔ ہشام نے کہا، زہیر تم تو خوب عیش کرو، عمدہ سے عمدہ کھانے کھاؤ، اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، اور تمہارے ماموں اس طرح رسوائی اور بے کسی کے ساتھ اپنے دن پورے کریں، تمہاری غیرت نے یہ کیسے گوارا کر لیا؟ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ ابو الحکم یعنی ابو جہل کے ماموں ہوتے اور تم ایسا کرنے کو کہتے تو وہ ہرگز تیار نہ ہوتا۔ زہیر نے کہا، اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا، میں تنہیں تنہا کر ہی کیا سکتا ہوں، خدا کی قسم کوئی ساتھ دینے والا ہوتا تو میں اس وحشانہ معاہدے کو توڑ دیتا۔ ہشام نے کہا، کوئی اور مل جائے تو؟ زہیر بولا، وہ کون ہے؟ ہشام نے کہا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ زہیر بولا، اچھا ایک اور آدمی تلاش کرو، کوئی اور مل جائے تو اچھا رہے گا۔ دونوں جوان یہ ظالمانہ معاہدہ توڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، وہ معاہدہ جو سارے قریش کا معاہدہ تھا، اور اب وہ کسی تیسرے کو ڈھونڈنے لگے۔ اللہ نے مدد کی، نہ صرف ایک بلکہ تین بہادر ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہ تینوں قریش کے معزز سردار تھے، ایک عدی کے بیٹے مطعم، دوسرے ہشام کے بیٹے ابو البختری، تیسرے اسود کے بیٹے زما۔ صبح ہوئی تو ہشام، مطعم، ابو البختری اور زما گھر سے نکل کھڑے ہوئے، کعبے کے قریب ہی قریش جلسہ جمائے بیٹھے تھے، یہ چاروں سردار بھی وہیں جا کر بیٹھ گئے۔ زہیر گئے، کعبے کا طواف کیا، پھر آ کر بولے، مکے والو، ہم تو مزے سے کھاتے پیتے ہیں اور بنی ہاشم ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، نہ کسی سے لین دین کر سکتے ہیں، نہ خرید و فروخت، کیا یہ مناسب ہے؟ کیا یہ کوئی انسانیت ہے؟ کیا مروت اور شرافت کا تقاضا یہی ہے؟ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا جب تک اس ناپاک معاہدے کی دھجیاں نہ اڑ جائیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، تو نے غلط کہا، خدا کی قسم یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اسی دم زہیر کے سب ساتھی ایک ساتھ بول پڑے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ ہوگا، ضرور ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ ابو جہل سمجھ گیا یہ کوئی سوچی سمجھی اسکیم ہے، اس میں بولنا بیکار ہے، وہ کلیجہ محسوس کر رہ گیا۔ متم عہد نامہ پھاڑنے کے لیے آگے بڑھا، دیکھا تو اس کو دیمک چاٹ گئی تھی، صرف ایک لفظ باقی تھا جو عہد نامے کے شروع میں تھا، وہ لفظ تھا بِاسْمِکَ اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ عہد نامہ چاک ہو گیا تو پیارے نبی اور مخلص ساتھی درے سے باہر آ گئے اور پوری سرگرمی سے پھر دعوت کا کام کرنے لگے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کو اس بند غم اور اس قید ستم سے رہائی ملی۔
ابو طالب بستر موت پر۔ سر سے نظر بندی کی بلا تو ٹل گئی، لیکن جو بلائیں ابھی گھات میں تھیں اس سے بھی زیادہ سخت اور جاں گسل تھی۔ ابھی کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے۔ بعض روایتوں کے مطابق 6 ماہ بعد بیمار پڑے اور کچھ دوسری روایتوں کے مطابق لگ بھگ 9 ماہ بعد۔ حالت بہت نازک ہو گئی۔ قریش کو موت کا گمان ہوا، سمجھ گئے اب چل چلاؤ کے دن ہیں۔ انہوں نے طے کیا ابو طالب کے پاس چلیں اور کہیں زندگی ہی میں ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں، کیونکہ موت کے بعد اس پر ہاتھ ڈالیں گے تو اہل عرب آر دلائیں گے، کہیں گے زندگی میں تو ہمت نہ ہوئی، اب چچا مر گیا تو یہ شیر بن گئے۔ ابو طالب بستر موت پر پڑے تھے، زندگی کے بچے ہوئے سانس پورے کر رہے تھے۔ اسی وقت قریش کے کچھ سردار پہنچے اور بولے، ابو طالب، ہمارے دل میں آپ کا کیا مقام ہے اس سے آپ بے خبر نہیں۔ ہماری تمنا ہے بھتیجے کے بارے میں آپ انصاف کریں، اسے کہہ دیں نہ وہ ہمارے دین کو کچھ کہے نہ ہم اس کے دین کو۔ ابو طالب نے پیارے نبی کو بلوایا، آپ کے سامنے قریش کی بات رکھی۔ آپ نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک فقرہ کہہ دیں اور بس، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ قریش بولے، کون سا فقرہ کہلوانا چاہتے ہو بھتیجے؟ ایک کیا، ہم 10 فقرے کہہ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے تلملا اٹھے، پھر وہ ایک لمحہ نہیں ٹھہرے، فوراً یہ کہتے ہوئے چل دیے، یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کا نہیں، اب اس کے ساتھ جو کچھ کرو سب روا ہے، کسی کو اب ملامت کا حق نہ ہوگا۔ قریش کے اس رویے سے ابو طالب کو سخت تکلیف ہوئی۔ فرمایا، جان عم، تم نے کوئی غلط بات تو کہی نہیں، پھر یہ لوگ کیوں اس قدر اکھڑ گئے؟ چچا ابو طالب کے اس جملے سے حضور کی کچھ امید بندی۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے فرمایا، چچا جان، قریش نے تو میری بات ٹھکرا دی، مگر آپ تو نہ ٹھکرائیے، آپ ہی یہ کلمہ پڑھ لیجئے کہ قیامت کے دن میں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ میرے مہربان چچا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ چچا بولے، اہل عرب تانے دیں گے۔ ابو طالب موت سے ڈر گیا۔ بھتیجے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہاری بات مان لیتا، میں باپ دادا کے ہی مذہب پر مروں گا۔ پیارے نبی کو چچا سے بے پناہ محبت تھی، آپ کے دل میں ان کی بڑی چاہ تھی۔ جہاں آپ ان کے لیے دنیا کی کامیابی چاہتے تھے، وہیں آخرت کی سرخ روئی کے بھی متمنی تھے۔ وہ اسلام نہیں لائے تو آپ تڑپ کر رہ گئے، دل کو بہت سخت چوٹ لگی اور پھر حسرت و غم میں گھلنے لگے۔ یہ حال ہوا تو خدا کی طرف سے وحی ہوئی، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ اے نبی، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس طرح ابو طالب مر گئے۔ ہاں، وہی ابو طالب جو آپ کے سہارا اور مددگار تھے، جو آپ کے مونس اور غمگسار تھے، اور آپ قریش کی بے رحمیوں کا نشانہ بننے کے لیے تنہا رہ گئے۔ بی بی خدیجہ جوار رحمت میں۔ اس سانحے کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، ایک روایت کے مطابق 3 دن اور ایک دوسری روایت کے مطابق 35 دن، کہ ایک دوسرا سانحہ آپ کا جگر چیر گیا۔ وہ سانحہ کیا تھا؟ بی بی خدیجہ کی وفات۔ آہا، بی بی خدیجہ بھی وفات پا گئیں۔ وہ خدیجہ جو آپ کی وفادار بیوی تھی، آپ کے دکھ درد کی شریک تھی، وہ خدیجہ جو آپ کے لیے پیار و محبت کا دریا تھی، شفقت و دل سوزی کا مجسمہ تھی، وہ خدیجہ جنہوں نے سدا آپ کی شخصیت کو سینے سے لگائے رکھا، عشق و عقیدت کی آنکھوں میں بٹھائے رکھا، وہ خدیجہ جنہوں نے پہلے دن سے آپ کا ساتھ دیا، مایوسی میں ڈھارس بندھائی، اداسی میں سکون پہنچایا اور پھر اسی حال میں جان دے دی، وہ خدیجہ جو سب سے پہلے آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لائیں، وہ خدیجہ جن کو رب نے، ہاں خود رب نے سلام کہلایا اور جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری سنائی۔ ابو طالب اور خدیجہ کی موت کیا تھی؟ ایک سہارا تھا جو ٹوٹ گیا، ایک قلعہ تھا جو ڈھہ گیا، لیکن اب نور اسلام مکے سے باہر پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب ناممکن تھا مشرکوں کی پھونکوں سے یہ چراغ گل ہو جاتا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، کمزور ہو یا زور آور، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ چاہے کافر کتنی ہی تل ملائیں
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ حضرت خدیجہ کی وفات ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ مقام حجون میں دفن ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ یہ 10 سن نبوی کا زمانہ تھا، جو اسلام کا سخت ترین زمانہ تھا۔ اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ اور بے قرار رہتے۔ فرماتے یہ عام الحزن ہے، یعنی غم کا سال۔